अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत अर्राद आयत 27 से इब्तिदा करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, और कुफ़ार कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर ये नबी सच्चे होते तो लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही, तो इन पर कोई निशानी उनकी रब की तरफ से क्यों ना उतारी गई। हालांकि बहुत सारी निशानियां थी, बहुत सारे मौजज़ात वो दिखा चुके थे। आप तो जानते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो तमाम मौजज़ात थे जो पहले अंबिया पे एक और दो थे। तो बाहर तौर पर वो फिर कहते कि ऐसा क्यों नहीं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल आप फरमाइए, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युदिल्लु, दौद लाम लाम रूट वर्ड है, गुमराह, आप जानते हैं जलालत गुमराही, हम शुरू में ही पढ़ते हैं मतलब दौलीन, गुमराहों से हमें बचा ले। कुल इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा, निशानियां तो बहुत है मगर या लेकिन अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुमराह करता है, वह यहदी और हदायत देता है या रहनुमाई फरमाता है, इलैहि अपनी तरफ, मन अनाब, अनाब कहते हैं रुजू करने को, वो रुजू करता है। तो जो दिल से मानेगा वही रुजू करेगा, तो सिद्ध के दिल से रुजू करता है, ये इसका माना हम लेंगे। और अल्लाह ताला यहाँ बताया कि लेकिन अल्लाह ताला गुमराह करता है जिससे चाहता है और हदायत देता है या रहनुमाई फरमाता है अपनी बारगाह की तरफ जो सिद्ध के दिल से रुजू करते हैं। अल्लज़ीन आमनू, यानी वो लोग जो ईमान लाए, व तत्मइन्नु, इत्मीनान लफ्ज़ है जो होता है ना हम लोग उर्दू में यूज करते हैं, वही ये चीज है, मुतमइन होते हैं या क्या सुकून पाते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। कुलूबहुम, उनके दिल, कल्ब की जमा कुलूब, बिज़िक्र अल्लाह, जिक्र इलाही से, अल्लाह की जिक्र से, अल्लाह की याद से, यानी जो लोग ईमान लाए और मुतमइन होते हैं जिनके दिल जिक्र इलाही से, या ये कह सकते हैं कि जिनके दिल जिक्र इलाही से मुतमइन होते हैं, सुकून पाते हैं। अला, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से, तत्मइन्नु, मुतमइन होते हैं, इत्मीनान मिलता है कुलूब, दिलों को। सुनो, अल्लाह की याद से ही दिल मुतमइन होते हैं। कितनी दौलत, कितनी माल, कितनी औलाद, सब कुछ हो लेकिन इत्मीनान न हो तो कोई मजा नहीं आता। तो सारी नेमतों में से सबसे बड़ी दौलत क्या चीज है? इत्मीनान। इत्मीनान बहुत बड़ी दौलत है। और कहाँ से मिलता है? जैसे बॉडी को खुराक खाने से हमारी बॉडी को सुकून मिलता है, और गर्मी की तपश तब कम होती है जब हम अच्छा सा पानी पीते हैं या मशरूब पीते हैं। तो याद रखें, इसी तरह इत्मीनान भी कहाँ से मिलता है? अल्लाह के जिक्र से। जब रूह प्यासी होती है तो फिर इत्मीनान नहीं मिला करते। तो अल्लाह ने बताया, सुनो सुनो लोगो, गोलियां ऐसे खा रहे हो तुम लोग, सुकून के लिए अल्लाह की तरफ आ जाओ। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और अमल सालिह करते हैं, नेक काम करते हैं। तूबा, तूबा के लफ्ज़ में आना होता है खुशखबरी सुना दो, और लफ्ज़ी मानी इसके हैं खुशहाली, फरत, आंखों की ठंडक, काबिल रश्क होना, और जन्नत के एक दरख्त का नाम भी है। जैसे तय्यब लफ्ज़ होता है ना, पाकीज़ा, बहुत ही अच्छा, तो एक खूबी होती है ये चीज भी। तो बहरहाल तूबा के बारे में अक़वाल बहुत ज्यादा है। इससे मुराद, जैसे मैंने अभी आपको बताया, राहत, नेमत, शादमानी और खुशहाली की बशारत भी है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तूबा हबशी जुबान में जन्नत का नाम भी है, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से मरवी है कि तूबा जन्नत के एक दरख्त का नाम है जिसका साया तमाम जन्नतों में पहुंचेगा। इतना ज्यादा, और भी मजीद मेरे पास अक़वाल मौजूद हैं। बहरहाल तूबा का क्या माना हुआ? खुशहाली, फरजा, आंखों की ठंडक। वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम भी किए, यानी हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहे, खुशखबरी हो लहुम, उनके लिए, व हुस्नु मआब, और अच्छा अंजाम, उन्हीं के लिए मुज़्दा है, खुशखबरी है, और उन्हीं के लिए अच्छा अंजाम है। हम लोग जन्नत तो चाहते हैं लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। याद रखें, दुनिया में भी कोई मकाम हासिल करना है तो मेहनत करनी पड़ती है। तो इतनी बड़ी जन्नत खाली हाथ थोड़ी मिलती है। कज़ालिका, इसी तरह, अरसलना का, हमने आपको रसूल बनाकर भेजा, फी उम्मा, एक कौम में, कद खलत मिन क़ब्लिहा, ये आसान अल्फाज है, पहले गुजर चुकी हैं कई कौमें जिनसे पहले, उममुन, कई कौमें, लितत्लू, ताकि आप पढ़ के सुनाएं, अलैहिम, उन्हें, अल्लज़ी औहैना इलैका,
جو ہم نے آپ کی طرف کلام وحی کیا، وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ کفار رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ دوبارہ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں نا، یہ اسی طرح بات ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس امت میں جس سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ پھر مزید بتایا لتتلو، تاکہ آپ پڑھ کے سنائیں، علیہم انہیں، الذی وہ جو، اوحینا الیکا ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، تاکہ آپ انہیں وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے پڑھ کر سنائیں۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ جو کفار ہے نا، یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ کتنا، میں اب کو جو کہتے ہیں نام ہے نا صبور، اس پہ غور کریں تو سمجھ آ جائے گی اس سارے کا معنی۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا وہ ربی، میرا رب ہے، لا الہ الا ہو۔ آپ فرمائیے کہ وہی تو میرا پروردگار ہے، پھر اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، وہی تو سونا ہے۔ توکل تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہ الیہ متاب، متاب کا بھی معنی ہوتا ہے رجوع کرتا ہوں، اور اسی کی جناب میں رجوع کیے ہوئے ہوں۔ ولو ان قرآنا، اور اگر بے شک ایسا قرآن، سیرت کے چلنے لگتے، سیر کرنے لگتے، چلنے لگتے، بہل جبال اس سے پہاڑ، یعنی فرمایا کہ اگر کوئی ایسا قرآن اترتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت بہل ارض، قطعت قطع جو ہوتا ہے ٹکڑے، یا اس کے اثر سے زمین پھٹ جاتی، او کلمہ کلام جیسے ہوتا ہے بات کرنا، بہل موتا، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جا سکتی، یہ اللہ سے دیکھے بعید نہیں تھا، بلکہ للہ اللہ کے اختیار میں، امر کہتے ہیں کام کو، جمیع سب، بلکہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو بہرحال بتائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ انہوں نے ایمان نہیں لانا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ افلم یہی اسے کیا نہیں جانتے، یہی اس کا لفظی معنی ہوتا ہے مایوس یا نا امید، لم یہی اس کا معنی ہوتا ہے نا امید ہونا، یعنی وہ نا امید نہیں ہوئے۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، لیکن جاننے کا معنی زیادہ افضل و اولا ہے۔ الذین آمنوا، ایمان والے، لو یشاء اللہ، اگر اللہ تعالی چاہتا، کیا نہیں جانتے ایمان والے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو کیا ہوتا، لہدی الناس جمیعا، تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کی یہ شان نہیں ہے۔ اس طرح تو فرشتے تھے، اسی طرح تمام جانور ہیں۔ اب کوئی بھی جانور آپ دیکھ لیں، اس کے مزاج کے خلاف آپ کوئی بھی چیز ڈال کے دیکھیں، وہ نہیں، کیونکہ وہ وہی کھائے گا جو اس کو رب نے سکھایا ہو، کیونکہ وہ پڑھا ہے نا، وہ پڑھا ہے۔ آپ کا بچہ اگر سال کا بھی ہو جاتا ہے تو وہ اتنی بڑی چارپائی سے گر جاتا ہے، بلی کے بچہ وہ تو پڑھا ہے نا، وہ ایک دن کبھی وہ منڈیر پہ کھڑا کر کے دیکھو تو اسے وہ کبھی نہیں گرے گا۔ آپ کا بچہ کیا، بوڑھا بھی، جوان بھی، جو بڑے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ کو جلا دیتے ہیں، اس کو چائے رکھ کے اسے دھڑا لیں گے اور منہ جلا کے رکھ دیں گے، لیکن ایک دن کا کسی بھی جانور کا بچہ آپ لے لیں، اس کو بے شک آپ کھانا بھی نہ دیں، اس کے سامنے آپ بڑی سی پلیٹ کے اندر یا کسی بھی چیز کے اندر آپ گرم اس کی خوراک ڈال کے دیں، وہ کبھی منہ کی ہوتا ہے نا رخ، وہ بھی ادھر نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو پڑھا ہے نا۔ پھر اللہ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے اس کو ایسا کیوں رکھا؟ اس لیے اس کو دونوں رستے دکھا دیے، اب آپ کی مرضی ہے یہ اختیار کرو، آپ کی مرضی ہے یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو آپ کو اس کی اپوزٹ چیز یعنی جہنم ملے گی۔ تو باہر طور پر آپ کو سمجھ آ گئی کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ ایمان والے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، ولا یزال، زال یزال زائل ہونا ہوتا ہے، لیکن لا یزال ہوگا تو وہ زائل نہیں ہوگا، فنا نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا کہ وہ دائم رہے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ولا یزال، اور اس حالت میں رہیں گے، الذین کفروا، کفار، وہ جنہوں نے کفر کیا، تصیبہم، انہیں پہنچتا رہے گا، تصیبہم، انہیں پہنچے گی، پہنچتا رہے گا، بما صنعوا، صنعوا کہتے ہیں کرتوتوں، بما سبب ہوتے ہیں، صنعوا صنعت جیسے ہوتے ہیں
کرتوت آپ کہہ سکتے ہیں، کرتوت یا کام جو انہوں نے کیے. قارعہ ہم 30 پارے میں پڑھ چکے. القارعہ مل قارعہ، وہ خاص قسم کے، یہاں قارعہ ال نہیں ہے نا، تو قارعہ کیوں نہیں ہے؟ یا شروع میں الف لام آ سکتا ہے یا آخر میں تنوین آ سکتی ہے. یہاں تو تنوین ہے، تو باہر طور پر صدمہ، سخت مصیبت. قارعہ کیا ہوگا؟ سخت مصیبت، صدمہ یا کوئی ایسی چیز جو پریشان کن ہو. فرمایا کفار اسی حالت میں رہیں گے اور انہیں آئے دن اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی صدمہ پہنچتا رہے گا. او تحل، حال لام، لام روٹ ورڈ ہے. حل اردو میں بھی کہا جاتا ہے نا، سولو ہونا. تحل یا اترتی رہے گی مصیبت. اور حلن، حل یحل، کھولنا یا اترنا مراد ہوتا ہے. قریباً، قریب بھی اردو کا لفظ ہے. قریب یا اراؤنڈ جو ہوتے ہیں، من دارہم، دار گھر کو کہتے ہیں. ان کے گھروں کے یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی. کیا چیز؟ بلا، مصیبت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے گھروں کے ارد گرد میں پہنچتی رہے گی انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی آ جائے وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ. یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ یا جو اللہ کے وعدے کے ظہور کا دن ہے وہ آ جائے. امید آپ کو بات سمجھ آ گئی. یہ بہت آسان ہے. کیا فرمائے کہ کفار اسی حالت میں رہیں گے کہ انہیں آئے دن اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی صدمہ پہنچتا رہے گا یا کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے گھروں کے ارد گرد اترتی رہے گی. حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، یعنی وعدے کے جو ٹائم ہے اس کے ظہور کا آ جائے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، وعدے کی خلاف نہیں کرتا. بے شک رب کریم وعدہ خلافی نہیں کرتا. وَلَقَدْ، اور بے شک، استہزئ، تمسخر اڑایا گیا. ہنسی مذاق جیسے ہوتے ہیں، بات نہ مانی جائے اور ایسے تمسخر میں اڑا دیا جائے. برسول، رسولوں کے ساتھ، من قبل، آپ سے پہلے بھی. یہ ایک تسلی دی جا رہی ہے. اور بے شک رسولوں کا جو آپ سے پہلے گزرے ہیں نا، تمسخر اڑایا گیا ہے. فَأَمْلَيْتُ، پس میں نے ڈھیل دی. اللہ نے پھر ڈھیل دی. أَمْلَيْتُ، مہلت دی، ڈھیل دی. لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو. ثُمَّ، پھر أَخَذْتُهُمْ، میں نے انہیں پکڑ لیا. رب فرماتا ہے پس میں نے کافروں کو کچھ عرصہ تک ڈھیل دی. اللہ ہے نا، اس کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں، ورنہ جو بھی غلطی کرتا اس کی کڑیچی نکال دیتا، بندہ تو گیا نا کام سے. ایسا نہیں، اللہ مہلت دیتا ہے. مہلت، چلو اس کو مہلت ہو تاکہ کیا پتا اچھا کر لے. اللہ تو باہر طور پر جانتا ہے کہ کرے گا یا نہیں، لیکن اگر کوئی ایسے مار دیا جاتا تو سوچنے والے بھی تو 100 لوگ تھے. بندہ بھی کہتا میری غلطی کیا تھی. جب اندر جاگتا ہے تو پھر غلطیوں کا احساس ہوتا ہے. فرمایا پس میں نے کافروں کو کچھ عرصے تک ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. پھر اللہ کہتا ہے دیکھو، فکیفا، تو کیسا، کانا عقاب. عقاب ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہوئے. اس کا معنی کیا تھا؟ آپ کو یاد آیا؟ پیچھے آنا. عقاب کا کیا معنی ہے؟ پیچھے آنا. جیسے جزا، عقاب اس کا معنی ہے سزا. اصل میں تھا عقابی، میرا عذاب، میری سزا. فکیف کان عقاب، تو ذرا دیکھو کیسا بھیانک تھا میرا عذاب. افمن ہوا قائم، قائم کا معنی ہوتا ہے قائم ہونا، لیکن یہاں معنی کیا ہے؟ نگہبانی فرمانا. علی کل نفس، ہر نفس کی. بما کا سبات اکتساب سے ہے جو حاصل کیا جاتا ہے، یعنی نیک و بد اعمال کے ساتھ. کیا وہ اللہ جو ہر نفس کی اس کے نیک و بد اعمال کے ساتھ نگہبانی فرما رہا ہے؟ اب پوچھا جا رہا ہے کہ ان بتوں جیسے؟ نہیں، ہرگز نہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور مشرکین نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو کیا وہ خدا، وہ اللہ جو ہر شخص پر ان کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے، وہ بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں. اور وہ لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں. قل، فرمائیے، سموہم، ذرا تم ان کا نام لو. آپ فرماؤ تم ان کا نام تو لو. ام تنبئونہم، کیا تم آگاہ کرتے ہو؟ نبا کہتے آگاہ کرنے کو، خبر دینے کو. وہ کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہو رہی ہے. کیا نادانو، تم اللہ تعالیٰ کو آگاہ کرتے ہو بما، ایسی بات سے، لا یعلم فی الارض، جیسے وہ زمین میں نہیں جانتا. لا یعلم، علم نہیں رکھتا. ہمدان، ہمابین، وہ سب کچھ جاننے والا.
آپ فرماؤ تم ان کا نام تو لو کہ وہ کون ہے جو خدا کے شریک ہیں، بلکہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں. بظاہر من القول، جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا یوں کہ ایک ہوتی عجیب بات، ہوتی کوئی ایسے منہ کی بات جیسے ہوتی، اس کو کیسے میں کہہ سکتی ہوں، بہت ہی آسان بھی ہو اور آپ کی سمجھ کے مطابق بھی ہو. تقلید آپ کہہ سکتے ہیں، ظاہری جیسے باطل اور جھوٹی بات کی جیسے تقلید کرتے ہو، یہ بھی آپ کہہ، یعنی اوپر سے جیسے بات کرنا ہوتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے بل زینا، بلکہ آراستہ کر دیا گیا ہے للذین کافروا، کافروں کے لیے، مکرہم، ان کا مکر، ان کا فریب، وصدو، اور روک دیے گئے ہیں، عن السبیل، سیدھے رستے سے. بلکہ کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب آراستہ کر دیا گیا ہے اور روک دی گئے ہیں سیدھے رستے سے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ یضلل، گمراہ ہونے دے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا بھی نہیں ہے. لہم، ان کے لیے، عذاب فی الحیات الدنیا، دنیوی زندگی میں ایسے بدبختوں کے لیے کیا ہے، عذاب ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، ایک اور بھی ہے، اور جو آخرت کا عذاب ہے، اشق و شین قاف، قاف روٹ ورڈ ہے، بہت سخت، تکلیف جو مشقت والا ہو، اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہوگا. وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن واق، واق کہتے ہیں بچانے والا، حفاظت کرنے والا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. کب؟ ابھی تو دنیا میں سزا ہے، اور آخرت کی سزا کے لیے پھر وہ ریڈی ہو جائے. آج ہم نے بہت کچھ سیکھا. ایک تو یہ کہ معجزات کا وہ بار بار کہتے تھے، اگر دیکھا جائے اللہ کو ماننے کے لیے دنیا کی ہر چیز ہی اپنے منہ سے بتاتی ہے کہ ہے کوئی چلانے والا، ہے کوئی ایسے کام کرنے والا. خود بخود تو لائٹ نہیں آن ہوتی، اور لائٹ لگاتار آن رہی تو وہ خود بخود ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کو تو پھر سیل یا دوسری ہوتی ہے لائٹ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے سورج کبھی ایسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ دیکھیں تو بہت زیادہ معجزات ہیں، بہت ہی زیادہ معجزات، لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی یہ اور کی ڈیمانڈیں کرتے رہتے تھے. اور ان کا ہوگا نا کہ ہم کام کچھ بھی نہیں کریں، بس ہر چیزیں جو ہے یہ ہمارے پلے میں ایسے پڑ جائیں. اگر سارا کچھ جیسے قرآن کریم نازل ہوتا آگے بتایا گیا ہے کہ پہاڑ بھی چلنے لگتے، سب کچھ ہو جاتا، خوشحالیاں ہوتی، تبھی انہوں نے بڑا ماننا تھا. انہوں نے کیا کہنا تھا، یہ تو ایسے ہی جادو ہے. انہوں نے کب بات ماننی تھی؟ جو نہیں ماننے والے نہیں ماننے والے، جو ماننے والے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرح. جب ابو جہل نے کہا تھا کہ آپ کا دوست کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں ادھر ادھر گیا جنت، اور یہ معجزہ جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا سا معراج النبی کا، تو یہ نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں ذرا جاتا ہوں پوچھتا ہوں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا. فرمایا کہ اگر میرا یار کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. ایسے ہوتے ہیں ایمان لانے والے، اور جو نہیں لانے والے، نہیں ماننے والے، بس انہوں نے نہیں ماننا. پھر ایک اور بات کی طرف ہے کہ دیکھو دنیا کی نعمتوں کے اندر سکون نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن اصل سکون کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے یاد میں ہی اصل اطمینان ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب ذہن کی یا دل کے اندر شک، جیسے آج کل کے ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہماری ایک جاننے والی تھی، ہم جب کالج پڑھتے تھے تو کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو بات چھوڑ دی تھی. تو ہم نے کہا کہ کیا تمہیں اس کا جواب آتا ہے؟ کہتے مجھے آتا تو نہیں ہے، کم از کم اس کے ذہن میں شک تو ڈال دیا نا. یعنی استغفر اللہ، یہ ایسا ٹرینڈ چل نکلا ہے، اللہ بچائے. تو جب شک ہوتا ہے تو کیا پھر قرار آتا ہے؟ نہیں آتا. اور کب قرار آتا ہے؟ جب یقین ہوتا ہے. تو جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں نا، ان کو لا ریب فیہ شروع والی آیت پڑھ لینی چاہیے. ان کے اندر تو شک ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو اطمینان کے ساتھ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں. جیسے ہمارے جسم کو کھانے پینے اور مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے ہی ہماری روح کو بھی اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو تقویت ملتی ہے. تو کوشش کیا کریں کہ 5 ٹائم نماز بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا کریں. اور قرآن کریم یہ اللہ کا ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے.
کوئی بھی آپ اللہ کا نام لیں، وہ بھی سارا ذکر ہے، لا الہ پڑھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کلمہ پڑھیں، کچھ بھی آپ کریں. یہ جیسے 5 کلمات ہیں، پوچھا جاتا ہے 5 ہی کیوں کلمات ہیں؟ اللہ کے ہیں تو 6، بس مشہور ہو گئے یہ کہ 5 کلمے کہا جاتا ہے. تو 3 کلمے تو احادیث سے بھی ثابت ہیں، باقی ان کے جو سارے الفاظ ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں. تو بہرحال بتا رہی تھی کہ درود شریف پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، بس بہت اطمینان اور سکون سے پڑھیں، آپ کو واقعی سکون ملے گا. تو اللہ پاک شیطان اور شیطانی حملوں سے بھی بچا لے، کیونکہ یہ جو حملے ہوتے ہیں نا، یہ بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں. جب علم نہیں ہوتا تو یہ کاریگر بھی ثابت ہوتے ہیں. جیسے امام غزالی فرماتے ہیں، حضرت عثمان مغربی سے ان کے ایک مرید نے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر جاری رہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق بخشی ہے. پھر جس کا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا، اسے بعض اوقات آپ جانتے ہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جائے، ایسا ذکر کرنا تو بے ادبی ہے. تو اس شیطانی وسوسے سے بھی بچنا چاہیے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس وسوسے کا جواب دینے والے لوگ 3 قسم کے ہیں. ایک قسم ان لوگوں کے جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں کہ خوب توجہ دلائی تو نے، اب میں تجھے بیزار کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں. پہلے تو زبان سے کہہ رہا تھا، اب دل کو بھی حاضر کرتا ہوں. اس طرح شیطان کے جو زخم ہوتے ہیں اس پہ نمک چھڑکا جاتا ہے، پتہ ہے. اور دوسرے وہ آمک ہوتے ہیں جو شیطان سے کہتے ہیں تو نے ٹھیک کہا، جب دل حاضر نہیں تو زبان ہلانے سے کیا فائدہ، اور یوں وہ اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ نادان سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کا کام کیا، حالانکہ انہوں نے شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر کیا کیا دھوکہ کھا لیا. تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے مگر پھر بھی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے باہر طور پر بہتر ہے. اگرچہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر سے بہت ہی افضل ہے. تو یہ شیطانی حملے تو سب پہ ہوتے ہیں. ابھی تو بہت سارے لوگوں کو ذکر سے روکا جاتا ہے، یہ پڑھ رہی ہیں عورتیں تو زبان سے یہ کر رہی ہیں تو یہ کر رہی ہیں. کرنا تو چاہیے کہ سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، اس کی اہمیت زیادہ، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو زبان سے جاری رہتے ہیں. ہمارے استاد جی کہتے ہیں بھلے 2 باتیں کرتی ہیں عورتیں، ایک دفعہ تو اللہ کا نام لیتی ہوں گی. تو بارہ دھیان سے کرنا چاہیے. تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ سنو سنو لوگو، کتنے سونے بات ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں. نہ کثرت اولاد، نہ صحت، یہ ساری نعمتیں، دولت، عزت، صحت، بچے، سب نعمتیں الحمدللہ اللہ ہر ایک کو دے. ہمارے بچوں کی بھی حفاظت کرے، ہر ہمارے جاننے والے کو بھی دے. لیکن کیا ہے کہ ساری چیزیں بھی ہوں تو سکون کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اس پہ بھی تو آپ شکر ادا کریں نا. تو جب سیر ہو جائے گا دل اللہ کے ذکر سے تو پھر کیا ہوگا. حضرت ابراہیم کو ذرا سوچیے، وہ اطمینان ہی تو تھا. آگ میں چھلانگ لگا دی، نمرود کی آگ میں، کوئی گھبراہٹ تھی نہیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر. جو ہمارے صوفیاء تھے وہ زیادہ تر اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ اور بہت کچھ اپنی زبانوں سے جاری رکھتے تھے. آپ بھی کوشش کیا کریں. ایک دفعہ ابو جہل نے سنا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہوئے دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا اللہ یا رحمان. وہ جاہل دوڑتا دوڑتا آیا مشرکین کے پاس، کہنے لگا کہ اب تک کا بات ہوگی، اب تو ہمارا کام ہو گیا. میں آپ کو ایک عجیب بات سنوں، اب تو محمد کے بھی 2 خدا ہیں، ایک اللہ ہے، دوسرے کا نام رحمان ہے. تو پھر ایک تو یہ آیت اتری. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو بھی سمجھایا، بتایا کہ اور کہا انہیں کہ رحمان کو سجدہ کرو. تو پھر بھی انہوں نے جب کہا کہ رحمان کون ہے تو یہ بات کلیئر کی گئی. تو ایک واقعہ نہ سنا دوں آپ کو. ایک دفعہ ایک بزنس مین تھا اور وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کا دوست مسلمان تھا. ہم فرضی نام اس کا رکھ لیتے ہیں احمد. احمد کے گھر میں وہ ٹھہرتا ہے. اب وہ جو احمد ہے وہ غیر مسلم کو کہتا ہے کہ دیکھو آپ کا ہمارے گھر میں اسٹے اگر رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کی مرضی، بہرحال ہمارے گھر میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، میرا کام ہے، میں تو جا رہا ہوں. جب وہ بزنس پہ چلا گیا تو وہ دوسرا جو ادھر تھا غیر مسلم ادھر ہی رہا. تو جب عورت
کوئی بھی بات ہوتی نا تو کبھی محمد کہتی، کبھی احمد کہتی، کبھی حبیب کہتی، کبھی رسول اللہ کہتی، اور اس طرح بات کرتی اپنے بچے کے ساتھ. جب وہ سنتا تو اس کو بڑا غصہ آتا کہ یہ اپنی بیوی کی بڑی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کو، وہ ہے تو پردے والی لیکن بچے کے ذریعے آپ کی ساری چیزیں آپ تک پہنچا دے گی، اور واقعی کھانا پینا ہر چیز تو وہ ٹائم پہ پہنچا رہی ہے. لیکن اس سے ہوا کہ اس کو یہ جو حرکات ہیں اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے دوست کو، یعنی کہ اس کے گھر میں چل کیا رہا ہے. جیسے وہ آتا ہے نا تو یہ غصے سے بھرا ہوا بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی ایسی ہے. اس سے کہتا ہے کہ مانا میرا خیال تو اس نے بہت رکھا، تو چونکہ میرا ہمدرد ہے، میرا ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، تیرے کہنے پہ ہی تو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے. میں تجھے بھی بتا دوں کہ تیری بیوی جو ہے نا وہ کردار کی سچی نہیں ہے. تو اس نے کہا کیا مطلب، میری بیوی کا کردار میں کیا تمہیں غلط چیز نظر ہے؟ کیا وہ پردہ نہیں کرتی؟ کیا پردہ تو کرتی ہے، تیرے سامنے کہا، میرے سامنے تو نہیں ہے. لیکن اس کو اپنی بیوی پہ یقین بھی تھا، وہ سیانہ سا بندہ تھا نا. تو اس غیر مسلم نے اس سے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ ہوتا ہے نا، عورت تیرے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، کوئی ایک مرد ہو، دو مرد، اس کے تو پتہ نہیں کتنے زیادہ مرد ہے جن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور بڑے پیار سے تیرے نام سے زیادہ تو اس کے ساتھ پیار کے ساتھ وہ بات اس کا کر رہی ہوتی ہے. تو اچھا بتاؤ تجھے وہ کون ہے؟ کہتی ہے کبھی اس کا نام احمد ہے، کبھی محمد، کبھی حبیب، کبھی پتہ نہیں کیا کیا نام لیتی رہتی ہے. تو وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ وہ جو جس کا میں نے فرضی نام احمد رکھا، وہ کہنے لگے بات دراصل یوں ہے کہ جو تیری خاطر تواضع ہوئی نا، یہ بھی اس احمد، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. جو میں آج آپ کا خیال رکھ رہا ہوں نا، یہ بھی انہی کی تعلیمات کی وجہ سے. میری بیوی کی نہیں، میری بچے کی نہیں، وہ تو کل کائنات کی جان ہے، وہ میری جان ہے، وہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس بندے نے کیا کہا کہ سارے کام چھوڑو، پہلے مجھے اس کا کلمہ پڑھو جو انسانیت کی ہمدردی کا درس دیتا ہے. تو بہرحال اللہ سمجھ بھی عطا فرمائے. ایک روز ابو جہل اور عبداللہ بن ابی رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں، اور اپنی دیکھو جو بندہ جیسا ہوتا ہے نا، جس کو جو چاہیے وہ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. اس نے آ کے کہا کہ اگر دیکھو یہ سامنے جو دو پہاڑ ہیں، یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ظاہر زمین کھلی ہو جائے گی، ہم کھیتی باڑی کریں گے، زمین فراغ ہو جائے گی، پھر چشمے نہریں یہاں سے جاری کروا دو. پھر جو ہمارے جو بزرگ تھے نا، قصا جن کا نام تھا، وہ قبر میں ان کو زندہ کر کے واپس ہمارے سامنے لے آؤ. پھر ایسی ہوا بھی ہونی چاہیے جیسے بھی ہوتے ہیں نا جہاز، ایسے اس نے کہا کہ ایسے اس وقت ان کے مائنڈ میں تھا نا، تاکہ ہم لوگ سواری کریں، کبھی شام جائیں، کبھی یمن جائیں. اگر یہ ساری مطالبات ہمارے پورے کر لو تو تب ہم تمہارے اوپر یعنی ایمان لانے والے بن جائیں گے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سارے مطالبات بھی پورا کر لیتے نا، انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا بلکہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کو پتہ ہیں جو بھولے بھولے لوگ کرتے تھے نا، جیسے بدو کرتے تھے کہ وہ والا درخت آپ کے پاس آ جائے تو میں تب کلمہ پڑھوں گا. تو یاد ہے محبوب نے کیا فرمایا تھا کہ میں اس سے کہوں یا تم خالی میرا پیغام دے دو اس درخت کو پیغام دیا گیا تو وہ اکھڑ کے خود آ گیا. پھر محبوب نے فرمایا کہ کیا یہی کافی ہے یا اس کو کہوں واپس لوٹ جائے؟ وہ پہلے ہی شوق تھا. محبوب نے فرمایا کہ واپس لوٹ جائے. وہ واپس چلا گیا اور اپنی جگہ میں جہاں وہ تھا وہاں کھڑا ہو گیا. تو وہ ایمان لے آیا. جو بھولے بھالے لوگ ہوتے تھے نا، وہ اگر کچھ کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا بھی فرما دیتے تھے. لیکن یہ تو شاطر لوگ تھے اور اللہ کو بھی پتا تھا یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لانا. بہرحال نصیبوں والے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کلمہ پڑھا. پھر حالت ایمان میں جب اقتدا کی تو صحابی کا شرف حاصل کیا. وہ تھے نصیبوں والے. ہم بھی نصیبوں والے الحمدللہ رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. محبوب نے فرمایا کہ تم لوگوں پہ ایک اور جو بن دیکھے مجھ سے پیار کریں گے ان پہ تو پتہ نہیں کتنے سلام. ہم تو بہت لکی ہیں. 7 سلام. تو باہر طور پر ہم اگر ایمان تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو لے آئے ہیں. اگر عمل کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا. عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ بات مزے کی نہیں رہتی ہے. تو چلو عمل کی طرف چلتے ہیں. شیطان کو ہرا دیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. کیا میں توقع رکھوں؟ بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے اور اسپیشلی ان سب کے لیے جو لوگ ہمارے معاونین نے کسی بھی طریقے سے. مالک ان سب کو دونوں جہانوں قسطوں سے مالا مال فرمائے
اور مالک ہمیں بھی سکون دیتے، ہمارے سارے لوگوں کو سکون دے، قلبی اور ذہنی سکون، عزتیں، کامیابیاں، جو کمی ہے خود پوری فرما۔ مالک میرے اداروں کی حفاظت فرما، رب کریم حفاظت فرما، میرے مالک تو کرم فرما، اے رب کریم تو کرم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ سب کے سننے کا بھی بہت شکریہ۔